अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। सबक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से चंद सवालात करना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि आप जवाब ज़रूर सोचोगे। मेरा पहला सवाल है कि हम किस मज़हब के मानने वाले हैं। मुझे यकीन है कि आप लोगों का जवाब होगा मज़हब इस्लाम। अब मेरा दूसरा सवाल है, हमारे देश का नाम क्या है। आपका जवाब है भारत। ठीक है। और मेरा तीसरा सवाल है, भारत में कौन कौन से मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं। आपका जवाब होगा मज़हब इस्लाम, पारसी मज़हब, जैन मज़हब और हिंदू मज़हब वगैरह वगैरह। आज हम इन्हीं मज़ाहिब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हमारे सबक का नाम है कदीम भारत में मज़हबी रुझानात। सबक शुरू करने से पहले हम कदीम लफ्ज़ का मतलब को समझते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ज़माना चल रहा है उस ज़माने को ज़माने हाल कहते हैं। जो ज़माना आने वाला है उसे मुस्तक़बिल का ज़माना कहा जाता है और जो ज़माना गुज़र गया है उस ज़माने को माज़ी कहा जाता है। तारीख़ मज़मून में हम ज़माने माज़ी के बारे में ही जानकारी हासिल करते हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना ज़रूरी है कि ज़माने माज़ी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक कदीम ज़माना, दूसरा वस्ता और तीसरा जदीद। इसका मतलब ये हुआ कि हम ज़माने माज़ी के कदीम दौर यानी वो दौर जो माज़ी में बहुत पहले गुज़र चुका है उस ज़माने के बारे में हम देख रहे हैं। आइए सबक शुरू करते हैं। 6ठी सदी कब्ल मसीह में इंसान को ये एहसास हुआ कि वो अपने ख़यालात को दूसरों तक पहुंचा सकता है, दूसरों को बोल सकता है। और यहाँ पर 2 अल्फाज आए हैं, एक सदी और दूसरा लफ्ज़ आया है कब्ल मसीह। सदी का मतलब होता है 100 साल। यहाँ 6ठी भी आया है, 6ठी सदी यानी 501 से लेकर 600 साल तक का ज़माना। और दूसरा लफ्ज़ आया है हमारा यहाँ पर कब्ल मसीह। कब्ल का मतलब होता है पहले और मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 6 सदी पहले का ज़माना। उस ज़माने में गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर वगैरह लोगों ने अलग अलग मज़ाहिब की बुनियाद डाली। सबसे पहले हम जैन मज़हब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आइए देखते हैं जैन मज़हब के बारे में। जैन मज़हब भारत का कदीम मज़हब है। इसमें अदम तशद्दुद को यानी लड़ाई झगड़ा ना करने के उसूल को काफ़ी अहमियत दी गई है। और जो शख्स यानी जो आदमी मज़हब की तालीम को लोगों तक पहुंचाता था उसे तीर्थंकर कहा जाता था। ऐसे ही तीर्थंकरों में वर्धमान महावीर भी जो है तो जैन मज़हब के 24वें तीर्थंकर थे। उनसे पहले 23 तीर्थंकर हो गुजरे थे। आइए अब हम वर्धमान महावीर के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। अभी जो हमारी रियासत है जिसका नाम है बिहार, पुराने वक्त में वहाँ पर एक शहर होता था जिसका नाम था वैशाली। उस शहर में एक हिस्सा था जिसका नाम था कुंडग्राम। वहाँ पर जो है तो वर्धमान महावीर पैदा हुए। उनके वालिद का नाम सिद्धार्थ और माँ का नाम त्रिशला था। वर्धमान महावीर ने 12.5 साल तक
تپسیا کی اور اس کے بعد انہیں جو ہے تو ایک خاص علم جو ہے تو حاصل ہوا اور انہوں نے ایسی باتوں پر قابو پا لیا تھا جن سے تکالیف کا سامنا ہوتا ہو، اس لیے انہیں جن کہا جانے لگا۔ جن یعنی کہ فاتح، فاتح یعنی جو جیت گیا ہو۔ لفظ جن سے بنا جین، اور اسی طرح جو ہے تو اس کا مطلب ہوا جین مذہب۔ اس طرح مہا کا مطلب ہوتا ہے بڑا اور ویر کا مطلب ہوتا ہے بہادر، اس طرح لفظ بنا مہاویر۔ وردمان مہاویر نے عوامی زبان یعنی ایسی زبان جس میں عوام بات چیت کرتی ہو، اس زبان کا استعمال کیا۔ اس زبان کا نام تھا اردھماگدھی۔ انہوں نے لوگوں کو اچھے اخلاق اور برتاؤ کی تعلیم دی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں انہی کی تعلیم کا جسے کہا جاتا ہے پنچ مہاورتے، یعنی 5 اہم اصول جن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے جین مذہب کے لوگوں کا۔ پہلا اصول ہے اہنسا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو۔ ہمارے اسلام میں بھی ایسی ہی تعلیم دی گئی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سب تعلیمات ہمارے مذہب سے ہی لی گئی ہے۔ دوسرا ہے ستیہ۔ ستیہ یعنی سچ۔ ہمارے نبی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے، اور قرآن شریف میں بھی دیا ہوا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو۔ تو یہاں پر وردمان و مہاویر تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولو۔ تیسرا ہے استے۔ استے کا مطلب ہوتا ہے چوری نہ کرنا۔ اور چوتھا ہے اپری گرہ، یعنی زیادہ مال اور ذخیرہ، اناج وغیرہ ذخیرہ نہ کرنا۔ یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک بھوکے رہتے تھے اور صرف کھجور کا استعمال کر کے جو ہے تو کھجور اور پانی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس بھی کوئی مال اور اناج کا ذخیرہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہی سب ہمارے اسلام کی تعلیمات بھی یہی سب ہمیں سکھاتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک ہے ان کا 5واں جو وردمان مہاویر نے بتایا ہے، یعنی سادگی والی زندگی گزارنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے انہی کے جو وردمان مہاویر نے اور اصول بتائے ہیں جسے کہا جاتا ہے تری رتنے۔ تری رتنے یعنی کہ 3 اصول۔ نمبر 1 سمیک درشن۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جین مذہب کے جو تیرتھنکر ہوتے تھے، یعنی جین مذہب کو جو لوگ جین مذہب کی جو تعلیمات دیتے تھے، ان کی نصیحت کو ماننا یعنی ان کی تعلیمات کو ماننا یہ جین مذہب کے لوگوں کے لیے ضروری تھا۔ دوسرا سمیک گیان، یعنی جو تعلیم تیرتھنکر دیتے تھے اس تعلیم کا مطالعہ کرنا، اس کو معلومات اس کی حاصل کرنا۔ اور تیسرا تھا سمیک چارتر، یعنی جو 5 اصول بتائے گئے ہیں ان اصولوں پر جین مذہب کے لوگوں کو عمل کرنا چاہیے، ایسا جو ہے تو وردمان مہاویر بتاتے ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ان کی تعلیمات کو کہ انہوں نے کیا تعلیمات دی لوگوں کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ آدمی چاہے کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی طبقے کا ہو، اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں، اگر اس کی عادات اچھی ہے تو وہ شخص اچھا ہوگا۔ انہوں نے عورتوں کو بھی جو ہے تو تعلیم حاصل کرنے کی بات کہی اور سب سے محبت اور رحم کرنے کی بات کہی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کے لیے جو ہے تو تعلیم حاصل کرنا ہمارے مذہب میں بھی جو ہے تو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے جین مذہب کے بعد بدھ مذہب کے بارے میں۔ جس طرح سے جین مذہب یہاں پر بتایا ہے اسی طرح جو ہے تو بدھ مذہب بھی ہندوستان میں آیا۔ اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جین مذہب کو کس نے شروع کیا، تو جین مذہب کی جو ہے تو بنیاد گوتم بدھ نے ڈالی۔ جین مذہب بول رہا ہوں میں، بدھ مذہب کو کس نے شروع کیا؟ تو بدھ مذہب کی جو بنیاد ہے وہ گوتم بدھ نے ڈالی۔ نیپال میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے لمبنی، وہاں پر جو ہے تو گوتم بدھ کی پیدائش ہوئی اور
ان کے والد کا نام شد الدین اور ماں کا نام مایا دیوی تھا۔ انسانی زندگی سے متعلق انہیں کافی معلومات حاصل ہوئی تھی، اس لیے انہیں جو ہے تو بدھ کہا جانے لگا۔ انسانی زندگی میں دکھ کیوں ہوتا ہے، یہ سوال انہیں بڑا پریشان کرتا تھا۔ اس کے لیے وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اسے دھمب کہا جاتا تھا اور وہ مراقبہ کیا کرتے تھے وہاں پر، یعنی خاموش آنکھیں بند کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ ان کے بھی جو ہے تو کچھ اصول بتائے گئے ہیں، ہم یہاں پر انہیں دیکھتے ہیں۔ پہلا اصول ہے دکھ، یعنی انسانی زندگی میں دکھ ہوتا ہے۔ دوسرا، دکھ کی وجہ، دکھ کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے۔ تیسرا ہے دکھوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے دکھوں کو دور کیا جا سکتا ہے، ہمارا مذہب اسلام بھی سکھاتا ہے کہ اگر دکھ ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، نماز پڑھی جائے۔ یہ ان سب باتوں سے جو ہے تو دکھوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر ان کا چوتھا اصول ہے پرتیپد، یعنی صحیح راستہ جو ہے تو اختیار کرنا چاہیے۔ گوتم بدھ نے اور جو ہے تو 5 اصول بتائے ہیں۔ نمبر 1 ہے جانوروں کا قتل نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا اصول ہے چوری نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا اصول ہے غلط کاموں کو نہیں کرنا چاہیے، اور چوتھا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور پانچواں ایسی چیزیں استعمال نہیں کرنا چاہیے جن سے نشہ ہوتا ہو۔ یعنی ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ وردھمان مہاویر اور گوتم بدھ نے جو تعلیمات یا جو باتیں بتائی ہے، وہی سب باتیں ہمارے اسلام ہم کو بہت ان سے بھی پہلے سے بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ زمین و آسمان اور یہ جہاں بنایا، تب سے ہی ہماری یہ تعلیمات ہم تک پہنچائی گئی ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں مذاہب کے بارے میں۔ یہاں پر 4 مذاہب کے بارے میں معلومات دی گئی ہے۔ پہلا ہے یہودی مذہب، دوسرا عیسائی مذہب، اور تیسرا مذہب اسلام، چوتھا پارسی مذہب۔ ان میں ہم سب سے پہلے معلومات حاصل کریں گے یہودی مذہب کی۔ یہودی مذہب جو ہے وہ 1 سے 3 صدی کے درمیان، اس سے پہلے ہم لوگ صدی کا مطلب سمجھ چکے ہیں، تو اس درمیان جو ہے تو یہودی مذہب کے لوگ جو ہے تو کیرلا میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے کوچین، وہاں پر یہ لوگ آئے ہوں گے، اور 1 صدی یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر 100 سال تک، اور 3 صدی یعنی 201 سے لے کر 300 سال تک کا جو زمانہ ہے اسے 3 صدی کہیں گے۔ یہودی مذہب کی تعلیمات میں عدل و انصاف، امن و محبت، رحم، صدقہ و خیرات پر زور دیا گیا ہے، جو کہ ہمارے اسلام مذہب میں سب پہلے سے ہے۔ ان کی عبادت گاہ کو سینگاگ کہتے ہیں۔ یہ یہودی مذہب کے متعلق معلومات تھی۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں عیسائی مذہب کے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عیسائی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی جو ہے تو 1 صدی میں کیرلا میں آئے تھے۔ ان کی عبادت گاہ کو چرچ یا کلیسا کہتے ہیں۔ ان کے مذہب کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ایسا ان کا ماننا ہے، جبکہ سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، بلکہ پورے جہاں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ان کی تعلیمات میں اور بھی کئی باتیں ہیں، جیسے ہم سب بہن بھائی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ یہودی مذہب کے متعلق، عیسائی مذہب کے متعلق جو ہے تو معلومات تھی۔ اور اب ہم دیکھیں گے مذہب اسلام کے بارے میں۔ ہمارا اسلام جو ہے اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا مذہب ہے۔ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کے پیغامات، جو تعلیمات تھی، وہ ہم تک پہنچائے ہیں۔ اسلام لفظ کا مطلب ہوتا ہے امن و سلامتی،
اور ہمارا اسلام مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہم پر رحم کرتا ہے، اور ہمارا وجود کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ انسان کس طرح زندگی گزارے اس کی پوری رہنمائی ہمیں قرآن مجید کے ذریعے ملتی ہے۔ اور 7ویں صدی میں اسلام جو ہے وہ ہندوستان میں جو عرب تاجر لوگ تھے، جو لوگ تجارت کرنے یہاں آتے تھے، ان کے ذریعے جو ہے تو ہندوستان میں ہمارا اسلام آیا، اور پھر دھیرے دھیرے یہاں بھی جو ہے تو ہمارا اسلام مذہب پھیل گیا۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم جہاں پر جا کر عبادت کرتے ہیں اسے جو ہے تو مسجد کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے پارسی مذہب کے بارے میں۔ پارسی مذہب کی کتاب کا نام اوستا ہے، اور پارسی مذہب کے ماننے والے ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ یہ لوگ پارس سے بھی آئے تھے، اس لیے انہیں پارسی کہتے ہیں۔ اور یہ لوگ 8ویں صدی میں بھارت آئے۔ ان کی عبادت گاہ میں آگ جلائی جاتی ہے، ان کی عبادت گاہ کو اگیاری کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سبق پورا سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس طرح سے یہاں پر اپنا پورا سبق جو ہے تو ختم ہوتا ہے۔